لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، ماتم داران سید الشہداء علیہم السلام، بہت تیزی سے ایام عزا گزر رہے ہیں. سلسلہ کلام جاری و ساری ہے. گزشتہ روز اپنی کجمج بیانی، تہی دامنی اور لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جو گزارشات اور جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یقیناً ہے کہ وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے. اسی سے ارتباط کرتے ہوئے یہ آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کامیابی یہی ہے، عروج یہی ہے، وقار یہی ہے. ہماری پوری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ اذکار بھی ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دے تو اپنی منزلت اور اپنے وقار اور اپنی عظمت اور اپنے ایمان اور تقوی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے. معصومین نے کچھ ایسے اذکار طے کیے ہیں اور بتائے ہیں
कुछ ऐसी इबादतें बताई हैं कि अगर इंसान उनको अंजाम दे तो बेशुमार वबाओं से, बलाओं से, मरज से, फक्र फाके से, गीबत नखवत बुग़्ज़ व हसद से अपने को बचा सकता है, अपने को पाक रख सकता है। इंसान फालतू बहसों को छोड़कर फालतू कामों में मशगूल न रहकर अगर इन अज़कार को करे तो इंसान अपनी बहबूदी और अपनी बुलंदी और अपने वक़ार को मज़ीद बहुत आगे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है। वो अज़कार के जो पूरे हफ्ते के हैं, अगर इंसान हर जिक्र को, अगर कोई इंसान किसी मरज में मुब्तला है और मखसूस उस दिन के जिक्र को ये सोच के पढ़े कि मैं अपने मरज को दूर करने के लिए इस जिक्र को पढ़ रहा हूं, तो यकीनन उसका वो मरज दूर होगा, उसकी बीमारी दूर होगी। कोई अगर तंगदस्ती के लिए जिक्र करे तो उसकी तंगदस्ती दूर होगी। कोई अगर औलाद का ख्वाहिशमंद है और इन अज़कार को ये सोच कर पढ़े कि औलाद मिलेगी तो यकीनन औलाद मिलेगी। जिस परेशानी में भी मुब्तला है उस परेशानी का हवाला देकर और दिमाग में और जहन में उसको सोच कर अगर इन अज़कार को करे तो यकीनन कामयाबी हासिल होगी। वो कौन से अज़कार हैं, वो कौन से जिक्र हैं? यकीनन मोमिनीन इन अज़कार को करते होंगे, बजा लाते होंगे, लेकिन जहां तक आवाज जा रही है उन नौजवानों तक कि जिनको मालूम भी नहीं है मेरी आवाज पहुंचे और वो अपनी जिंदगी को आरास्ता करें और मुनज़्ज़म करें और अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। आज रोज़े जुमा है, आज ही से शुरू करते हैं कि रोज़े जुमा अगर इंसान 265 मरतबा या नूर कहे, 265 या नूर की तस्बीह पढ़े, या नूर का विर्द करे, या नूर का जिक्र करे और 100 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावात भेजे, सलावात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये मखसूस आज का जिक्र है, 265 मरतबा या नूर, 100 मरतबा सलावात। अब शनिचर का दिन, हफ्ते का रोज जब आए, जो कल आने वाला है, तो इंसान को चाहिए कि 1060 मरतबा या गनी का विर्द करे, या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो। 1060 मरतबा या गनी हो कहे और 100 मरतबा या रब्बुल आलमीन कहे, तो जिस लिए भी पढ़ रहा है इंशाअल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। और अगर कोई वजह भी ना हो तो इस जिक्र को अंजाम दे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, जिक्र करो, जिक्र मोमिनीन के लिए फायदे की शय है। अज़कुरूनी फ़अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब इतवार का दिन आए तो इंसान को चाहिए कि या फत्ताह 489 मरतबा, 479 मरतबा या फत्ताह का जिक्र करे और 100 मरतबा कहे या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। जब पीर का जिक्र आए
تو انسان 129 مرتبہ کہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف، 129 مرتبہ، اور 100 مرتبہ کہے یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات۔ جب منگل کا دن آئے تو 903 مرتبہ کہے یا قابض یا قابض، اور 100 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین۔ جب بدھ کا ذکر آئے تو یا متال کا ذکر 541 مرتبہ، یا متال یا متال، اور یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ کہے۔ جب جمعرات کا ذکر آئے تو 308 مرتبہ یا رازق کی تسبیح پڑھے، یا رازق کا ورد کرے، یا رازق یا رازق یا رازق۔ انشاءاللہ اگر تنگ دست ہے تو غنی بن جائے گا۔ جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کا حوالہ دیتے ہوئے اگر پڑھے تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ 308 مرتبہ یا رازق، اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یعنی جمعرات کے دن 308 مرتبہ یا رازق کہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ جمعے سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، جمعرات تک پہنچ گئے، لہذا یہ اذکار ہیں اور بہت سارے اذکار ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اس پہ فالتو وقت ہی نہ بچے اور ان اذکار کو انجام دیتا رہے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا انسان کو کوشش کرے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنی خواہشات نفس، ہوا و ہوس پہ کنٹرول کرے۔ جہاد اکبر اللہ نے اس کو تعبیر کیا، جہاد اصغر ہے میدان میں جا کے جنگ کرنا، جہاں دوسرے عمل ہیں اپنی فلاح و بہبودی کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، وہیں جہاد بھی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، وہیں جہاد بھی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ دشمن کے مقابلے میں جا کر شمشیر زنی کرنا، خون بہانا، زخم کھانا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو مارنا، اپنے غصے کو پی جانا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاں اللہ نے جہاد اصغر کو رکھا ہے وہیں جہاد اکبر بھی ہے۔ آج اس عزا کے توسل سے اور اس عزائے ابا عبداللہ الحسین کے وسیلے سے جو جاری و ساری ہے، ہم ساری دنیا کو جو یہ پیغامات دے رہے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ درد دل ہے جو یہ بیان ہو رہا ہے، کہ تاکہ انسان اپنی عاقبت کو بخیر کر سکے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے اور سارے مومنین کو یہ توفیق دے کہ اپنے درجات کو بلند کر سکیں، کیونکہ جنت میں درجات ہیں۔ جوار ائمہ طاہرین میں جگہ پانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔
تو عزیزان محترم، جہاد نفس جہاد اکبر ہے، اپنے غصے کو پی جانا جہاد اکبر ہے، اپنے قوت و طاقت ہونے کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ آج جس شہید کا تذکرہ ہونا ہے اس نے جہاد اصغر سے زیادہ جہاد اکبر کیا ہے۔ کتنا اطاعت گزار، کتنا صبر و وفا کا پیکر، کہ جہاں جب اطاعت کی منزل آتی ہے تو اللہ کا عظیم اطاعت گزار بندہ کہ جہاں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ تو عباس نے اللہ کی اطاعت اس طریقے سے کی ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت اس طریقے سے کی ہے کہ معصوم نے جب زیارت عباس ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں یہی جملہ آتا ہے، السلام علیک یا مطیع للہ ولرسولہ، اس پر ہمارا سلام، اللہ کا مطیع ہے، رسول کا فرما بردار ہے۔ کون عباس؟ غیرت قمر بنی ہاشم عباس۔ عباس زینب کا مان ہے، عبد الصالح، اللہ کا صالح بندہ۔ عباس اکبر و قاسم کے استاد کو کہتے ہیں، عباس سکینہ کی جان کو کہتے ہیں۔ جہاں ساری وفائیں مل کر اور ساری غیرتیں مل کر اپنے عروج پر ہوتی ہیں تو عباس کی پیشانی بنتی ہے۔ عباس کہ جہاں عباس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، حسین کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، کسی نے تاریخ نے حسین کو کبھی عالم جلال میں نہیں دیکھا، عباس کا نام سے دشمنوں کے دل کانپتے تھے۔ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس۔ عباس کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں تھے جو اتنا بڑا نام پیدا کیا۔ عباس کے گھر میں وفا بھی تھی، عباس کے گھر میں خاندان میں شجاعت بھی تھی، علمداری بھی تھی۔ تو عباس نے وفا کو بھی اپنے سے منسوب کر لیا، علمداری کو بھی اپنے سے منسوب کر لیا۔ علی نے 10 سال علم اسلام اٹھایا، مگر آج ہم جب کہتے ہیں علمدار تو ہم علی کو یاد نہیں کرتے، ہم عباس کو یاد کرتے ہیں۔ عباس کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں تھے۔ اندھیرے گھر کا چراغ ہونا، آپ ایک ایسے بند کمرے میں ایک دیا روشن کر دیں کہ جہاں پہ اندھیرا ہو تو وہ اپنے وجود کا احساس جگا دے گا کہ میں جل گیا ہوں، لیکن آپ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ نور ہی نور ہو، نور کے مرقع کھلے ہوئے ہوں، سرکولٹ لائٹیں لگی ہوئی ہوں، ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہوں، ہنڈے روشن ہوں، دیگر بلب جل رہے ہوں، ایسی جگہ پر ایک دیے کو آپ روشن کر دیں تو یہ دیا اپنے وجود کا احساس نہیں جگا سکتا کہ میں بھی جلا ہوں۔
تو عباس کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں تھے، وہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ایک سے ایک بڑا وفادار موجود تھا، جہاں پہ عبد المطلب جیسے وفادار موجود تھے، جہاں ابو طالب جیسے وفادار موجود تھے، جہاں پہ علی جیسے وفادار موجود تھے، جہاں پہ حسن مجتبیٰ جیسے وفا کے آئین نفو تھے، جہاں پہ حسین جیسے وفا کے مرقع کھلے ہوئے تھے، ایسے وفا کی روشنیوں کے شہر میں اپنے چراغ وفا کی لو کو اتنا بند کر دینا، جب بھی لفظ وفا سامنے آتا ہے تو عبد المطلب سامنے نہیں آتے، ابو طالب سامنے نہیں آتے، علی سامنے نہیں آتے، حسن سامنے نہیں آتے، حسین سامنے نہیں آتے۔ ہم جب بھی لفظ وفا کہتے ہیں، وفا کا تذکرہ کرتے ہیں تو عباس یاد آتا ہے۔ عباس کی تصویر کیا قد و قامت تھا، کیا چہرے کا جلال تھا، کس میں جرت ہے کہ جو مرقع کھینچ سکے تصویر علی کا۔ بس جوش ملی آبادی کہتے ہیں علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا سے سوا نہ ہو جائیں، علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ یا پھر نذیر باقری نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ تو غازی عباس عظیم نور و علم و وفا کا پیکر، صبر و وفا کا پیکر، کہ جس نے اس طریقے سے صبر کیا، اس طریقے سے اطاعت کی کہ اطاعت کا مفہوم بھی سمجھا دیا۔ جنگ صفین میں 13 برس کے ہیں عباس، علی نے اپنا خود اتارا عباس کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ اتاری عباس کے جسم پر پہنائی۔ تو علماء نے بالاتفاق یہ جملہ لکھا کہ شیر خدا کے جسم پر، عباس کے جسم پر شیر خدا کی زرہ چست آئی تھی 13 برس کے سن میں۔ جب علی نے اپنی زرہ عباس کو پہنائی تو زرہ چست آئی، علی نے اپنی جوانی کو دیکھا، کہا بیٹا محمد حنفیہ ذرا نقاب تو لاؤ، میں اپنے لال کے چہرے پہ نقاب ڈال دوں، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ باپ کی سن میں، جنگ صفین میں، علی اپنے بیٹے کو جب اپنی زرہ پہناتے ہیں تو چست آتی ہے۔ اب جو شیر نے انگڑائی لی تو زرہ کی کڑیاں ٹوٹی، علی نے اپنی جوانی کو دیکھ کر کہا ہوگا، بیٹا محمد حنفیہ نقاب لے کر آؤ، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ ہیں عباس، اپنے چاند کے چہرے پر نقاب ڈالی۔ معاہدہ یہی ہوا تھا کہ فوج سے لڑے گی، عباس میدان میں نہیں آئیں گے، فوج سے لڑے گی، علی میدان میں نہیں آئیں گے، طے یہ ہوا تھا۔ اور جب عباس نقاب ڈال کے پہنچے اور امام نے کچھ تلقین کیا، کہ دیکھو میرے لال، وہ سامنے دشمن کا لشکر ہے، تمہیں قدم صف اول میں رکھنا ہے، نظر صف آخر میں رکھنا ہے، تلوار قلب لشکر میں چلنا ہے، اور عباس یاد رکھو اس وقت تک تمہاری تلوار نہ رکے کہ جب تک مجھ علی کی تلوار جنگ کے عین درمیان میں آ کر تمہاری تلوار کا بوسہ نہ لے۔ عباس گئے میدان میں، جنگ کر رہے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، دشمن گھبرایا ہوا ہے۔ جب عباس کی شمشیر کی تاب دشمن کا لشکر نہ لا سکا تو ایک مرتبہ چیخ اٹھا اور دشمن کے خیمے سے آواز بلند ہوئی، علی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے،
علی میدان میں آ گئے ہیں. طے یہ ہوا تھا کہ علی میدان میں نہیں آئیں گے, فوج سے لڑے گی. علی نے معاہدہ توڑ دیا ہے, علی میدان میں آ گئے ہیں. اب جب علی کے خیمے تک یہ بات پہنچی, علی کے خیمے کے قریب آ کے دشمن نے چلا کر کہا علی نے معاہدہ توڑا ہے, تو ایک مرتبہ علی خیمے سے نکلے. دشمن کے نمائندے نے علی کو دیکھا, پلٹ کے میدان کی طرف دیکھا, کہا جب علی یہاں ہے تو وہاں کون ہے. ایک مرتبہ علی دوڑ کر گھوڑے پر سوار ہوئے, جست مار کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے میدان میں آئے. فوجوں کو چیرتے ہوئے عباس کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ تلوار کو تلوار میں ٹکرایا. عباس نے بھرپور وار پایا تو ایک مرتبہ رکے, اور جیسے رکے علی نے بڑھ کے اپنے لال کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور مخاطب ہو کے کہا او میرے سب سے کمینے دشمن, دیکھ یہ میں نہیں آیا تھا, یہ میرا 13 برس کا بیٹا عباس ہے. صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں صبر وفا ہے, قدرت و اختیار و قوت کا یہ عالم ہے کہ عمر سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے ہم نے حسین کے ناصرین کو شہید قتل کر دیا ہے, ہم نے عائشہ کو بھی کچھ کو قتل کر دیا ہے, مگر یہ نہ سمجھنا کہ حسین بے وارث و لاچار ہو گئے ہیں, ابھی عباس موجود ہے, فوج کو بھی خطرہ ہے. اور عباس بار بار حسین کی خدمت میں آتے ہیں. وقت گزر رہا ہے, حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. عائشہ کی لاشیں بھی خیمے میں آتی رہیں, اون محمد کی لاش آئی, قاسم کی لاش خیمے میں آئی, اون محمد کی لاشیں خیمے میں آئیں. قاسم کے لاشیں کو حسین اسیر میں اکٹھا کر کے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو لے کر آئے. عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو, اب برداشت نہیں ہوتا. بچوں کی صدائیں ہیں الاتش الاتش قد قتلنی, ہائے پیاس ہائے پیاس, ہائے پیاس نے ہمیں مار ڈالا, ہائے پیاس نے ہمیں قتل کر دیا. عزادارو, امام فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بھیا. تو کہتے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. اجازت نہیں ملتی. تو شاعر نے اس منظر کو اس طریقے سے نظم کیا, وہ کہتا ہے کہ پہرے پانی پر لگے اور میں خاموش رہا, تانے ادا کے سنے اور میں خاموش رہا, دل میں طوفان اٹھے اور میں خاموش رہا, ارے خیمے دریا سے ہٹے اور میں خاموش رہا, اب بھی نہ پائے رضا رن کی تو شرماؤں گا, اپنے ہی ہاتھ گلا کاٹ کے مر. مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو, مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دو, جنگ کی اجازت نہیں ملتی. عزادارو, اسی اسنا میں سکینہ دوڑتی ہوئی آئیں, ہائے پیاس کہتی ہوئی. امام حسین نے دیکھا, کہا بھیا عباس مرنے بعد میں جانا, پہلے بچوں کی لیے پانی کی سبیل تو کرو. امام نے کہا کہ پانی کی سبیل کرو. ادھر عباس نے سکینہ کو گود میں لے کر کہا بیٹی جاؤ مشکیزہ تو لے کر آؤ. سکینہ خوش ہوتی ہوئی گئیں,
مشکیزہ لینے کے لیے جاتی چلی اور ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہہ رہی ہیں بچوں اب نہ رو، بچوں اب نہ گھبراؤ، بچوں اب التش کی صدائیں بلند نہ کرو، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا، ارے میرا چچا بڑا با وفا۔ عباس خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ زینب نے جب دیکھا کہ عباس میدان میں جا رہے ہیں تو ایک جملہ کہا، بھائی عباس، میں نے بابا سے سنا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میری چادر چھینی جائے گی، تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، اس کی مجال ہے کہ وہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ سکے، اس کی مجال ہے کہ وہ زینب کی چادر چھین سکے، مگر اے بھیا جب تم بھی میدان میں جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بھی بندھے، زینب کے سر سے چادر بھی تارو حسین ایک مرتبہ عباس کو رخصت کرتے ہیں، عباس میدان کی طرف چلے اور ایک مرتبہ میدان میں جا کر جب فوجوں کو پتا چلا کہ عباس آ رہے ہیں تو انہوں نے 7 صفیں بنائیں، پورا اہتمام کیا، انتظام کیا عباس کو روکنے کے لیے، نیزے والوں کی الگ صف، تیر اندازوں کی الگ صف، خنجر اور برچھی بھالا لیے ہوئے ایک صف میں، اور اسی طریقے سے آخر تک وہ صف تھی کہ جہاں لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے شیر کو روکنے کی پوری تیاری کر رہے تھے، مگر علی کا بیٹا، علی کا لخت جگر جب میدان کی طرف بڑھا تو اس طریقے سے بڑھا، اس انداز سے میدان کی طرف چلا کہ ایک نعرہ مارا کہ میں ابن حیدر ہوں، کس کی مجال ہے جو مجھے روک سکے۔ لشکر کو اپنی نظروں پہ اٹھائے ہوئے عباس تیزی کے ساتھ جب میدان میں پہنچے تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، فوجیں مثل کائی کے ہٹتی چلی گئیں، اور عباس بہت تیزی کے ساتھ فرات تک پہنچ گئے، اور جب فرات میں پہنچے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا اور پانی کو دیکھا، ہاتھ میں لیا، تشنلب عباس پانی پینے کے لیے ہاتھ میں لیا تھا کہ امام علی کی وصیت نظروں میں آ گئی۔ 21 رمضان کو علی نے وصیت کی تھی، اے عباس، اذا کان یوم العاشورہ ودخلت شریعہ ایاک ان تشمل ماہ واخاک الحسین اتشانہ، اے عباس، اگر یوم عاشورہ اور کربلا رونما ہو اور تم دریا تک پہنچ جاؤ، پانی تمہارے قبضے میں آ جائے تو حسین سے پہلے پانی نہ پینا، بس پانی کو پھینک دیا، چلے فرات سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مشک کو داہنے بازو میں لیا، اور ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ عباس خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں
کہ عمر سعد کہتا ہے کہ ارے تم نے دیکھا نہیں یہ تشنلب ایسی جنگ کرتے ہیں، اگر کہیں پانی خیمے میں پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی، پھر ان پر قابو پانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوج عباس پر ٹوٹ پڑی۔ عباس گھوڑے سے کہہ رہے تھے اے میرے اسب باوفا، کسی طریقے سے مجھے خیام گاہ تک پہنچا دے۔ عباس تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا۔ عباس نے مشق کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، ایک شقی نے وار کیا، بائیں بازو بھی قلم ہوا، تو ایک مرتبہ عباس نے مشق کو تسمے کو دانتوں سے دبا لیا اور اپنے جسم کو مشق پر رکھ دیا اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اے میرے باوفا، مجھے نہ پہنچا مگر میرے پانی کو میں خیام حسینی تک پہنچا۔ ایک مرتبہ تیر اندازوں نے گھیرا، تیروں کی بارش تھی، عباس کے جسم پر تیر پڑ رہے تھے، مگر اسی اسنا میں ایک تیر آ کر مشق سکینے پر لگا، ارے سارا پانی زمین پر بہ گیا۔ جیسے ہی پانی زمین پر بہا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، گھوڑے کو موڑ کر فوجوں کی طرف رخ کر دیا۔ اب میں خیمے میں جا کر کیا کروں گا؟ عزاداروں، ایک شکی نے ایسا گرز مارا، علی کا لال گرا کر زمین پر گرا۔ جناب فاطمہ ایک ذاکر عباس کے مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی آئی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں ذاکر تو نے میرے لال کی سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کی، تو نے سب کچھ پڑھا مگر تو نے میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کی۔ کہا شہزادی کون سی مصیبت؟ تو کہا سن، جو بھی قتلگاہ میں گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ سلامت تھے، ارے اس نے ہاتھوں کو ٹیک لیا، گرنے وقت اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیا، مگر میرا عباس اب گھوڑے سے گرا، اس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، اوندے منہ میرا غازی زمین کربلا پر گرا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا عالم زمین پر گر گیا، حسین گھوڑے سے گرتے ہوئے ایک مرتبہ عباس نے کہا اے حسین، اے آقا میرا آخری سلام قبول فرمائے۔ حسین ایک جملہ حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا واللہ انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے نے تیرے بھیا کی کمر کو توڑ دیا۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ حسین چلے، عباس کے سرانے پہنچے، ابھی جسم میں روح باقی ہے، عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، حسین سے عباس نے کہا بھیا میری کچھ وصیتیں ہیں، آقا میری کچھ وصیتیں ہیں۔ کہا بھیا بیان کرو۔ کہا آقا جانے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا میرے چاند عباس، میرے بھیا عباس بتاؤ کیا وجہ ہے کہ جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے خون بہ کر دوسری آنکھ میں آ گیا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے آنکھ سے تیر نکال کر دونوں آنکھوں کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ
عباس کی نبضیں ڈوب رہی ہیں. لرزتی ہوئی آواز سے پہلے تو حسین کے چہرے کی زیارت کی اور دوسرا جملہ کہا، بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. یہاں پر علماء نے بہت سی تحویل کی ہیں. علماء کا بیان ہے کہ یہ وجہ تھی کہ خیمے میں آنے سے عباس شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ پانی نہ لا سکا تو خیمے میں جا کے کیا کروں گا. ایسا نہیں ہے. عباس اگر خیمے میں نہ آئے تو کیا پیاسی بھتیجی سے بھی یہ ممکن تھا کہ وہ چچا کے سرانے نہ آتی. 11 محرم کو سکینہ آئی ہیں چچا کے سراہنے. شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں پر کوتاہی ہوتی ہے. یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی. جناب ریاض الاقدس فرماتے ہیں، صاحب ریاض الاقدس کا بیان وہ لکھتے ہیں کہ عباس کا روزہ تعمیر ہو چکا ہے، گنبد بن چکا ہے، مگر ایک عرصے کے بعد جب معمار کو بلایا گیا کچھ مرمت کے لیے اور وہ سرداب میں اترا، تہخانے میں اترا عباس کے روزے کی مرمت کے لیے، تو ابھی گیا ہی تھا کہ سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، تڑپتا ہوا باہر نکلا. تو سب نے کہا کہ بھائی تو مرمت کرنے گیا تھا، تو تعمیر کرنے کے لیے گیا تھا، کیا وجہ ہے کہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرے آقا عباس کا قد اتنا تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر قد دینے لگتے تھے، اور یہ تو ایک بچے کی جیسی قبر ہے، جیسے کسی بچے کی قبر ہوتی ہے. تب سمجھ میں آیا لاش نہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو عمر سعد نے کہا کہ دیکھو، اپنے فوجی لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، علی نے تمہارے کسی نہ کسی بزرگ کو قتل کیا، اور یہ علی کا بیٹا عباس تصویر علی، ثانی حیدر اس کو کہا جاتا ہے، تو جسے علی سے بدلہ لینا ہو وہ عباس پر حملہ کرے. تو فوجیں چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی اور عباس کے جسم پر اتنے وار کیے، اربن اربا کا لفظ عباس کے لیے بھی جہاں امام حسین کے لیے یہ لفظ آتا ہے، وہاں عباس غازی علمدار کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، لاش اٹھنے کی کیفیت میں باقی نہیں رہ گئی. امام حسین نے سراہنے آ کر جب عباس وصیتیں کر رہے تھے تو ایک وصیت حسین نے بھی کی. اور کیا وصیت کی؟ کہا بھیا تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا، اپنا سردار کہا، اپنا آقا کہا، خود کو ہمیشہ غلام سمجھا. بھیا میری بھی ایک حسرت ہے کہ تم مجھے دنیا سے جانے سے پہلے آقا کہا. عباس نے آخری ہچکی لی اور کہا آقا عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے علم کو اٹھایا، در خیمہ پر سکینہ منتظر ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں، علم کو آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چاچا آ رہا ہے، ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے بچے منتظر ہیں، خدا کسی کی امید بندھا کر اسے نا امید
امید نہ کرے۔ حسین جب خیمے کے قریب پہنچے تو خالی علم تھا، خالی مشک تو ہی، علمدار نہ آیا۔ بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے زمین پر گرا کر توڑ دیے، اور ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، آواز دی، اے چچا میں پانی نہ مانگوں گی، اے چچا، اے چچا۔ آپ پر آ جائے، بیویوں میں ماتم ہوا۔ زینب نے ایک مرتبہ گریا کرنا شروع کیا، محمدہ کی صدائیں تھیں، عالیہ کا شور تھا، پاسا کے ناروں سے مقتل عرض کربلا گونج اٹھی، محمدہ، عالیہ، وسیعلم الذین